अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में नाज़रीन बात होती है कुछ अवामी मसाइल के हवाले से, समाजी नौइयत के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। देखने वाले बहुत सारे पैगामात अपने हमें भेजते हैं जिसमें मुख्तलिफ मसाइल की भी निशानदही की जाती है और जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त सियासत से भी होता है, समाजी मामलात से भी होता है और मौशी मामलात से भी होता है। और इसके साथ साथ प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा मुरतब हमने किया है कि जिसमें इन तमाम मामलात के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी मामला है वो है आपकी सेहत, उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। और अमूमन कोशिश ये होती है कि जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और उसी हवाले से बहुत सारे पैगामात और सवालात मौसूल होते हैं प्रोग्राम के दौरान भी और कुछ प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी। और बहुत ज़्यादा शिकायत भी मौसूल होती हैं इस हवाले से कि प्रोग्राम में सवालात को शामिल नहीं किया जाता। तो यकीन कीजिए कि जितने भी पैगामात हम तक पहुँचते हैं आपके, वो चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए हों, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हों या किसी भी ज़रिए से हम तक पहुँचते हैं, हम उन्हें अपने पास रखते हैं, उनका पढ़ते हैं और प्रोग्राम में लाजमी कोशिश होती है कि उसको हिस्सा बनाया जाए। तो वो सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा आगे चलकर, उसके ऊपर भी बात करनी है। और ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा है। गुज़िश्ता कई दिनों से प्रोग्राम्स में मौज़ूए गुफ्तगू मुल्क की सियासी सूरत हाल है और कुछ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मामलात के ऊपर गुफ्तगू की गई। आज कोशिश करेंगे थोड़ा उससे हट कर प्रोग्राम में थोड़ी सी बात की जाए। कुछ समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं जिसके बारे में काफ़ी देर से बात हो रही है, पैगामात मौसूल हो रहे हैं। लोगों की ख्वाहिश ये है कि ऐसे मामलात के ऊपर भी ज़रूर गुफ्तगू की जाए। और वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन एक और बड़ा संजीदा नौइयत का मामला है जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा घरों में बात करते हैं या इस मामले पर ज़्यादा गुफ्तगू होती है हमारे माशरे में जहाँ हम रहते हैं, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में। वो ये रिश्तों के हवाले से ज़्यादा मामला जो हैं वो ज़ेर बहस आते हैं। अब इसमें भी कुछ मुख्तलिफ मसाइल हैं जिसके हवाले से एक प्रोग्राम में मौका मिला बात करने का, तो आज कोशिश करेंगे कि इस मामले पर बात की जाए। क्योंकि आज जो हमारे पास स्टूडियोज़ में मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ भी कुछ ऐसे ही शोबे से है। उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं समी शेख साहब हैं, CEO हैं ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया समी साहब, उनके हमराह तशरीफ़ रखती हैं एडमिन ऑफिसर हैं ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन के, और मिस शाहरुख तारिक साहिबा हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दोनों मेहमान का कि आपने हमें वक्त दिया। समी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। ये बताइए कि ये जो मैच मेकिंग है, अब बाकायदा इसकी एसोसिएशन का क़याम अमल में आ चुका है, और क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई और कैसे इस पे काम हो रहा है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। जी फरमाइए। यासिर भाई, पहले काम जो होता था ना सादगी से होता था। जी बिल्कुल सही है, सोशल मीडिया वगैरह का काम नहीं था। अब जो है ना ये काम सोशल मीडिया से होता है, वो व्हाट्सअप के अंदर फैल चुका है। जी, ऐसा ही मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं, लोगों ने ग्रुप्स बना दिए हैं, उसमें बाकायदा प्रपोजल चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब तो ये कि क्लाइंट भी खुद मैच मेकर बन के बैठा हुआ है। सही। अब तो ये सिलसिला हो गया। बिल्कुल पहले तो ठीक है। गिनती के लोग थे मैच मेकर, तो जो घर घर कराते थे जा जाके। अब ये कि सोशल मीडिया पे जिसको दिल चाहता है ग्रुप बना के बैठ जाता है, जिसका दिल चाहता है फेसबुक पे अपनी आईडी बना देता है बिल्कुल ठीक। और बहन बेटियों की तस्वीरें वायरल करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक है। हालांकि गलत तरीका ये नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ अनासर ऐसे भी हैं कि अपने अपने ग्रुप बना के और उसमें बाकायदा पैसे भी चार्ज करके मैच मेकर से जो घर बैठ के ऑनलाइन काम कर रही हैं उनको ग्रुप में डाल देते हैं। वहाँ पे मैच मेकर भी हैं, वहाँ क्लाइंट भी हैं, लो भाई आ जाओ, जो करना है वहाँ कर लो।
بالکل ٹھیک ہے. ایسے عناصر کے لیے بھی انشاءاللہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ بھی, ہماری ایسوسیشن کر رہی ہے کام الحمدللہ. اور اس فیلڈ کو جس طرح خراب کیا جا رہا ہے, جی اور لیکن بہرحال اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پوری, ہم ہماری ٹھیک ہے. پوری ٹیم لگی ہوئی اس میں. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں جدت آ گئی ہے, اور پاکستان سے باہر جو خاص طور پہ پڑوسی ممالک ہیں وہاں پر اس حوالے سے باقاعدہ ویب سائٹس کام کر رہی ہیں, آرگنائزیشنز بن چکی ہیں, اور بڑا آرگنائزڈ بزنس جو ہے یہ بن چکا ہے. پاکستان میں شاید اس کا فقدان رہا, لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ویب سائٹس بھی ایسی بن چکی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. لیکن وہاں صورتحال ایسی ہے کہ لوگ تو شاید پاکستان میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے, لیکن جب وہ اس پہ رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں, بھاری معاوضہ طلب کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. فرمائیے کیا یہ چیز یہاں یاسر کام؟ بھائی, یہ جی تو جی. ویب سائٹس بنانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ پرپوزل کہاں سے لیتے ہیں, یہ میچ میکر سے ہی لے کے وہ اپنی ویب سائٹ کو ویب اپڈیٹ سائٹ پہ کرتے ہیں. اپڈیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو پاس ریٹنگ اچھی آ جائے. اور بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی پرمیشن کے بنا اپنی ویب سائٹ تو بھر دی ہے, لیکن آپ کے پاس پرپوزل اپنے نہیں ہے, وہ آپ کسی کو اٹھا کے اپنی ویب سائٹ کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے. صرف میچ میکرز کو استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پہ, ان کے پرپوزل لے کے وہاں اپلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک چیز ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی, شفافیت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں کچھ جو روایات ہیں وہ دوسرے ممالک سے مختلف ہیں. ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے, معاملات کو جاننے کے بعد پھر جو ہے وہ رشتے کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے. تو اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے, اور جو بات بتائی جاتی ہے عموماً ہوتا ہی ہے کہ جو رشتے کرواتے ہیں یا جو اس بزنس سے منسلک ہیں, یا بزنس کا نام یا لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر, تو بہت سارے ابہام بعد میں پھر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں, غلط فہمیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. کیا اس کو دور کیا جا سکتا ہے؟ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب بتایا جاتا ہے رشتے کے متعلق تو بہت ساری خوبیاں بتائی جاتی ہیں, خامیوں کو اکثر جو ہے وہ یا تو نہیں بتایا جاتا ہے یا نظر انداز کیا جاتا ہے. کیا اس سلسلے کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے ایسا؟ جی. اصل میں بات ساری یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ نا لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی, چاہے وہ خاندان کے اندر ہو یا باہر ہو, لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے کزن کی شادی ہوئی ہے فلاں جگہ پہ, تو میں بھی اچھی جگہ کر کے دکھاؤں گی. اس چکر میں نا وہ اچھے پن میں اگر کوئی پرپوزل ہم دکھا بھی رہے نا تو اس پہ بھی ناشکرہ پن کلائنٹ کرتے ہیں بعض دفعہ, نہیں ان سے اچھا دکھائیں, آپ ان سے اچھا دکھائیں. ٹھیک ہے. آخر خود تو نہیں بنا رہے یہ ہیں. اچھا جو ہے لفظ, بہت خوب, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. جو اچھا ہے, یہ اچھے کا معیار ہم نے کیا طے کیا ہے؟ ذرا یہ تو فرما دیجئے, ذرا سننے والے کو بھی نظر بس ہو اچھے جائے. سے اچھا یہ مطلب کہ اب خود کی لڑکی بھلے انٹر ہو یا کچھ بھی ہو, لیکن لڑکا میں ایسا چاہیے, بڑے لڑکا ایسا ہو, ڈیمانڈ سے مختلف ہونا چاہیے. ابراؤڈ اچھا, چاہیے ہمیں, بھلے یہاں لڑکے کو سپورٹ کرے, باہر بلا لے. یہ زیادہ یہ سب معاملات چیزیں ہوتے ہیں. یہ سب بالکل چیزیں ہیں ٹھیک نا, ہے. آج کل تو بزنس بنا ہوا ہے. ہاں بالکل, آپ نے ٹھیک کہا کہ یقیناً یہ آپ بزنس یقین بنا. کریں کہ میرا ہر دوسرا کلائنٹ جو آ رہا ہے وہ ڈائیورس آ رہا ہے. اچھا, اس کی بھی شرح میں بڑی تیزی سے بہت اضافہ تیزی ہو سے. رہا ہے. یہ خطرناک بات ہے. چلیں یہ بھی ہو رہا ہے, لیکن آپ نے بتایا اچھے سے مراد یہ ہے, جو میں یہ سمجھ پایا ہوں, میں جو مشاہدے میں چیز آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو کوئی بیرون ملک مقیم ہے یا وہاں کا اگر کوئی شہریت رکھتا ہے تو وہ اچھا سمجھا جاتا ہے. اور تعلیم کی آپ نے بات کی, ہمارے یہاں تعلیم تو چلے ایک طرف ہے, انسان کا کردار, اس کا اخلاق, اس کا تقوی, یہ تمام چیزیں نظر انداز کی جاتی ہیں, نظر اور انداز بعد کی میں جاتی پھر اس کا تقاضا کیا جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. یقیناً آپ کے پاس بھی جو کلائنٹس آتے ہوں گے وہ یقیناً ان تمام چیزوں کا, اور تقوی کی جہاں تک بات کی ہے, یا نمازی یا پرہیزگار, نہیں ان چیزوں کو خوف نہیں ہے خدا مطلب. رکھنے والا, شاید یہ سوال نہ ہوتا ہو کہ ایسا رشتہ کوئی درکار ہے جو ان تمام چیزوں پہ, اس معیار پہ پورا اترتا ہو, اور باقی جو ہے روزگار وغیرہ کے معاملے وہ اللہ کے ہاتھ میں, وہ انسان سمجھتا ہے. یقیناً ایسا نہیں ہوتا ہوگا. فرمائیے, ایسے لوگ دیکھیں آ جاتے ہیں کہیں؟ میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم. لیکن زیادہ تر جتنا بھی رجحان ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ ڈیمانڈ سب سے گھر زیادہ اپنا, کس کی آ رہی ہے یہ بتائیے نا. گھر اپنا ہے, جاب کیسی ہے, ماشاء اللہ. کماتا کیا ہے, اچھا, بس یہ چیز ہے, اور کچھ بس یہ نہیں ہے, پوچھا جاتا ہے. بس اور کچھ نہیں ہے. ویری گڈ. تو کسی کرائٹیریا پہ ہم پورا نہیں اترتے. چلیں کوئی بات نہیں, اللہ خیر کرے گا. جی بی بی, آپ بتائیے کہ یہ اس کام کے ساتھ, اس بزنس کے ساتھ, ایسوسیشن کے ساتھ تعلق کیسے بنا, کیسے خیال آیا, اور کیسے یہ معاملات جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں, بتائیں کچھ. جی جی الحمدللہ, مجھے اس ایسوسیشن کے ساتھ جڑے ہوئے 3 سال ہونے کو آئے ہیں, اور ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ میں اس ایسوسیشن کے ساتھ ایکسیڈنٹلی یعنی کہ جڑی تھی. حادثاتی طور پر؟ جی ہاں, وہ کیسے؟ حادثاتی طور پہ.
اور پہلے میں اتنی زیادہ پروفیشنلی میچ میکنگ نہیں کرتی تھی، مطلب بالکل فیس وغیرہ کوئی چارج بھی نہیں کرتی تھی، بس ایسے ہی دوستوں وغیرہ میں لگا دیے، رشتے کر دیے. تو اسی طرح سے اس زمانے میں یہ گروپس وغیرہ جو ہے بن رہے تھے میچ میکنگ کے، تو میں نے بھی اس طرح سے ایک گروپ کو جوائن کیا تھا. تو وہ پھر پتہ چلا کہ وہ بھی ایک کلائنٹ کا بنایا ہوا گروپ تھا، وہ فیک میچ میکر تھا، اور اس کی کافی کمپلینس تھیں. اس نے فیس بک وغیرہ پہ جو ہے وہ بچیوں کی پکس وغیرہ جو ہے اپلوڈ کر دی تھیں، اور بدقسمتی سے اس گروپ کی انہوں نے مجھے ایڈمن بنا دیا تھا. اس ٹائم مجھے یہ اتنا زیادہ اس چیز کا شعور نہیں تھا، تو بہرحال یہ کہ سر سمی کے پاس یہ کمپلین گئی تھی ایک طرح سے. تو اس کمپلین کی صورت میں مجھے اس ایسوسی ایشن پہ ایڈ کیا گیا تھا. جب میں نے ساری کہانی پھر بتائی کہ بھئی اس طریقے سے یہ ہے، تو باقاعدہ انہوں نے ریٹ کی وہاں پہ جا کے، اس بندے کو جو ہے وہ پکڑا گیا، اس کا گروپ وغیرہ بھی بند کرایا. تو سمجھیں کہ جب سے میں نے اس ایسوسی ایشن کو جوائن کیا اور پھر باقاعدہ کام سیکھا پروفیشنلی، جو ہے وہ یہ میرے استاد ہیں ماشاءاللہ سے. سیکھنے کی ضرورت ہے. جی ہاں بالکل، یہ بہت واسٹ فیلڈ اب بن چکی ہے. بہت جیسے ہر شعبے میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس میں بھی اب بہت زیادہ ہمارے رولز سیٹ ہیں، ریگولیشنز سیٹ ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہے. ورک شاپس بھی ہم اپنی منعقد کرتے ہیں. تو بس یہ سفر تھا جو میں نے شروع کیا محترم سمی شیخ صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے بہت اچھا مجھے گائیڈ کیا، اور آج آپ کے سامنے ہوں کہ میں بینگ ہیڈ آف ایسوسی ایشن جو ہے اپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہوں. بہت اچھی بات ہے. سمی صاحب یہ فرمائیے گا، اس میں کیا تربیت کا عنصر ہے، کیا چیز سکھانے کی ضرورت ہے، کیسے میچ میکرز کو ٹرین کر رہے ہیں، کیسے خیال آیا، یہ تو ذرا فرمائیے. ہمارے یہاں جو کلائنٹ آتا ہے نا، وہ ایسی سرسری طور پہ ایک پروفائل بتاتا ہے اپنی. ٹھیک ہے نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب پی ٹی سیل کا دور تھا، اس میں ناک نقشہ بتایا جاتا تھا، تصویر تو سینڈ ہوتی نہیں تھی، تو وہ وزٹ لازمی کرتے تھے، تعریفوں کے بول بنتے تھے کہ بھائی لڑکی اتنی پیاری ہے، فنا ہے، ایسی جھیل جیسی آنکھیں، تو لوگ جاتے تھے وزٹ کرنے مجبوراً. اب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ تصویر سینڈ کر دیں، واٹس اپ کر دیں، نہیں یہ پسند نہیں آ رہی، آپ دوسری دیں، یہ نہیں پسند. اسی چکر میں وہ عمر 22 سال کی لڑکی 32 سال کی ہو جاتی ہے اسی چکر میں کہ نہیں اور دکھا دیں آپ مجھے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں سکھایا یہ جاتا ہے کہ ان چیزوں کو کہ آپ ایسے کلائنٹس کے اوپر اتنا ورک کریں، ایسے کلائنٹس کے اوپر اتنا ورک نہ کریں، ان کو وزٹ کرنے پہ قائل کریں. اگر وہ وزٹ کریں گے تو کم سے کم 2 فیملیز سامنے بیٹھیں گی تو انڈرسٹینڈنگ بنے گی. اب یہاں پہ ہم لوگ تصویریں سینڈ ایسے کرتے ہیں. کلائنٹس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں جو خاص طور پہ یہ کام کرتے ہیں، یا وہ خواتین جو کہتی ہیں نہیں یہ اچھی نہیں ہے، اس سے بہتر اور اس سے بہتر، بس یا ان 2 کو یا یہ 3 ایسا یا ہی ہوتا ہے 4 کہ ان سے بہتر پرپوزل دکھا دو، اب ان کو اس سے اچھا دکھا دو، اور پھر ان کو بول دو کہ انہوں نے تو منع کر دیا آپ کو، انہوں نے تو آپ کو منع کر دیا. اور بہرحال یہ لوگ جس طرح منع کرتے ہیں نا پرپوزل، نا شکرہ جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک جوڑ بنا رہا ہے، جب آپ کو دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ذریعہ وہ بنا رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، ہم ذریعہ ہیں، لیکن اس کو بھی یہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. نہیں، ہمارا طریقہ واردات جو ہے نا وہ مختلف ہے. آج سچی بات ہے، کہنے دیجئے، لوگوں کو ناگوار گزرے گی. میرے مشاہدے میں جو چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جب ایک بات ہو جاتی ہے یا کسی صورت میں اگر نہیں بھی کرنا ہوتا تو ایک بڑا آسان سا ایک جملہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ جناب استخارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد وے آؤٹ جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے، یہ بہانہ کر کے ہی منع ایسا ہی. کرتی ہیں فیملیز. جی ہاں بالکل، آپ یقین 90% کام ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہی، حالانکہ ایک فیملی کہہ رہی ہے کہ ہمارا استخارہ اچھا آیا ہے، مگر وہ دوسری فیملی کو وہ اور سے اور دیکھنے کی کوشش میں وہ منع کر دیتے ہیں کہ استخارہ جو ہے وہ یہ چیز بتاتا جو ہے. ہے وہ بڑی اریٹیٹنگ ہوتی ہے ہمارے لیے بھی. ابھی ایک فیملی ہے، جی میری ایک فیملی ہے، انہوں نے اوکے کیا ہوا ہے، رسم بھی ہو چکی ہے، ماشاءاللہ، یعنی کہ منہ میٹھا ہو گیا، سب اللہ ہو گیا، مبارک کرے. لیکن لڑکی والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بیٹی کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھتے رہیں، اچھی ان اس سے کے اچھا باوجود بھی دیکھتے رہیں اس دوران کہ اگر کوئی اور یعنی کہ مل اگر یہ جائے بات تو لڑکوں والوں کو پتہ چل جائے، ماشاءاللہ. سوچنے والی بات ہے نا. صحیح ہے. پھر ہمارا جو حال ہے، جس طرح کے لوگ یا حکمراں میں میسر ہے، کوئی شکایت یہ حالات ہیں ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کس کس نوعیت کے کیسز آتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں. بس یہ کیسز کہ کیا، آپ کو میچ میکرز جو ہے نا، جو کہ نام نہاد میچ میکر بن گئے، انہوں نے اس فیلڈ کو خراب کر دیا مزید. ان کی وجہ سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوا ہے، لوگوں کی گروپ خواہشات کی بنا وجہ سے دیے، بھی معاملات گروپ خراب ہو رہے میں عجیب رولز بنا دیے کہ آپ ہمیں 10,000 روپے دیں، 5,000 روپے دیں، ہمارے گروپ میں آ ہیں. جائیں اچھا میچ یہ میکر. سب ذرا بتائیے، یہ کیا چکر ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے والا رشتہ اور ہوتا ہے، 20,000 والا اور ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا ایک فیملی کو کہ وہ پیسے جو وہ جمع کر رہے تھے کہ جو اس کے رشتے کے لیے جو وہ فیس ادا کرنی ہے تاکہ 1 لاکھ والا جو ہے وہ رشتہ مل سکے. یہ کیا سلسلہ سمجھائیں. اصل میں کچھ لوگوں نے اس چیز کو کر دیا ہے کہ ہمارے یہ ڈیٹس ہیں، ہمارے یہ ہوتے ہیں ابراؤڈ کے، یہ ہیں لوکل پرپوزل کے، یہ ہیں، لوگوں نے کر دیا ہے.
لیکن وہ ہونا نہیں چاہیے ایسا. میں تو سخت خلاف نہیں ہوں. ہو چکا ہے باقاعدہ بزنس ہاں بن ہاں چکا ہو رہا ہے. لوگ 3 لاکھ ریٹ لسٹ روپے آ لے گئی رہے ہے. ہیں, 3 لاکھ روپے لے رہے ہیں. برطانوی شہریت والا اتنے میں, امریکہ کی جو شہریت رکھتا ہوگا وہ اور اتنے اینڈ میں, میں ملتا کینیڈا کچھ کی نہیں ہے ان شہریت کو, والا یقین کریں آپ, اتنے میں, ملتا کچھ نہیں ہے. حاصل کچھ نہیں نہیں, ہوتا. جب ہو جائے تب لڑکا لڑکی ایک ہو جاتے ہیں, سب ہو جاتا ہے, تب وہ کہتے ہیں لے لو, لے سکتے ہو لے لو, کیا کریں. ہماری موسٹلی ایسا ہی ایسوسیشن ہوتا اسی لیے ہے کام کر رہی ہے بس. ابراڈ کے پروپوزلس پہ موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ کہ پھر کام وہ ہوتا ہے. بعد میں ان کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا, وہ یہ کہتے ہیں اب لے کے دکھا دو, ہماری تو شادی ہو گئی. ہاں پھر بس وہ باتیں ہیں ہمارے لوگوں پاس آ رہے کی, ہوتے ہیں کیسز ان پہ. پروفیشنل آ رہے لوگ ہیں ہوتے نا, جی تجربہ نہیں ہے لوگوں کو, بس اس فیلڈ میں نیو ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے سوچتے ہیں کہ شاید اچھا مل جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کم ملے لیکن آپ کے ریفرنس بنیں گے, آپ اپنے نہیں, کلائنٹس یہاں کی. سوچتے ہیں لوگ ہمارے کہ ہماری کوئی ایک ریپوٹیشن ہے وہ برقرار رہنی چاہیے, کہ ہم اگر کسی دو خاندانوں کے درمیان اگر مفاہمت کروا رہے ہیں یا کوئی رشتہ قائم کروانے جا رہے ہیں تو دونوں کے معاملات بہتر ہونے چاہیے. کچھ چیزوں کو ہم جانتے بوجھتے نظر انداز کرتے ہیں. کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری اس کے عزت پر حرف آئے گا, یا ہماری وجہ سے آگے اگر کوئی سلسلہ بگاڑ پیدا ہوگا تو اس کی اتنی ہی ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوگی. دیکھیں اس بارے میں سوچتے ہیں. یاسر بھائی, بات یہ ہے کہ کلائنٹ بھی غلط کرتے ہیں. دیکھیں نا, اب یہ ایک کلائنٹ ہوا تھا ہماری ساتھی میچ میکر کا, ان کا رشتہ ڈن ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, انہوں نے, ان کے پاس سارے اسکرین شاٹ, ان کے سارے وائس موجود ہیں کہ آپ کروا دیں میری بیٹی کا, کہیں ہو نہیں رہا. ہم نے 2-3 جگہ ٹرائی کی ہے میچ میکرز کو پیسے دے کر, تو ہم آپ کو 50,000 روپے دیں گے. نہیں بھائی, اب وہ ان کا فون اٹھانا بھی گوارا نہیں کر رہے. ان کی بیٹی کی ہو گئی, اب وہ میچ میکر روتی ہمارے پاس آئی, دیکھیں پیسے نہیں دے رہے, وہ نہیں دے رہے. میں نے کہا گھر پہنچ جائیں, اسکرین شاٹ ہے آپ کے پاس, سب کچھ پروف ہے, گھر پہنچ جائیں, ان سے بولے پیمنٹ دیں ہماری. بتائیے, تو یہ سلسلے بھی رہتے ہیں. اب یہ معاملات اتنے حساس ہیں, اور یہ جو سماجی معاملات کی جو بات ہوتی ہے, مسائل کی بات ہوتی ہے, تو یقین کیجیے یہ وہ معاملات ہیں جس میں ہم بری طرح الجھ کر رہ گئے ہیں. اور پھر یہ کہ ہماری جو خواہشات ہیں, جس کا بھی اظہار کر رہے تھے ہمارے جو معزز مہمان ہیں, بتا رہے تھے کہ لوگ جب ان کے پاس آتے ہیں کس قسم کی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ جو رشتے میں جس چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے وہ مادی چیزیں ہوتی ہیں. جیسا بھی انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, تو میرا نہیں خیال, میری اپنی ذاتی رائے ہے, جس کا بھی انہوں نے جواب دیا, کہ انسان کا کردار, اس کی شخصیت, اس کی ایمانداری, تقوی, پرہیزگاری, یہ چیزیں یکسر نظر انداز کر کے کسی بھی رشتے کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا, بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جس سے رشتہ ہو رہا ہے, کیا اس کے پاس اپنا گھر ہے, کیا گاڑی اس کے اپنے پاس ہے, تنخواہ اچھی ہے, یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی. اور اگر نہیں ہوں گی تو چاہے وہ انسان کتنا ہی اچھا, اس کو نظر انداز کیا جائے گا. دونوں طرف صورتحال یہی ہے. اور پھر یہ کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ذرا اپنے آپ کو جائزہ لیں, ذرا تجزیہ کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, اور پھر جو دوسری طرف لڑکے والے ہیں ان کی جو خواہشات ہیں وہ کیا ہیں. کہ ہم ظاہری چیزوں کے اوپر جا رہے ہیں. اب یہ خوبصورتی کے جو معیار اور پیمانے ہم نے بنا رکھے ہیں, اس کے اوپر کوئی کیسے 100% پورا اتر سکتا ہے, کیونکہ انسان نے خود تو اپنے آپ کو تخلیق کیا نہیں. لڑکیوں کے حوالے سے جس قسم کی فرمائشیں آتی ہیں, میرے بھائی جو ہیں, میں ان سے چاہوں گا ذرا بتا دیں گے, ذرا ہمیں بھی سمجھنے میں آسانی ہو. اب یہ بات تو بڑی تلخ ہے, لیکن آپ لوگ سب اس سے ضرور اتفاق کریں گے کہ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. ہمارے اپنے گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے. جو ہم اپنی ماں, بہن, بیٹی اور بھائیوں کے لیے جب رشتے لینے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کیا تقاضے کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ذرا فرمائیے کہ یہ خواتین کے لیے خاص طور پہ, کہ ان کو لمبا ہونا بھی ضروری ہے, ایک وقت میں اس کے بال بھی لمبے ہونے ضروری ہیں, اور دیکھنے میں بھی وہ کسی ہالی ووڈ کی اداکارہ کی طرح نظر آئے, تب جا کر بات بنی. یہ کیسے ممکن ہے, مجھے بات بتائیے. یہ کیا ہو سکتا ہے کہ 100% کوئی ایسا وہ مل جائے, اور اگر ایسا کوئی شخص ہے تو وہ کیوں پھر آپ جیسے آدمی کو, انسان کو پسند کرے گا, اور یہ کیسے ممکن ہے, یہ ذرا بتائیے گا. یہ کتنا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ اصل میں یہ ہوتا ہے خوب سے خوب تر, اچھے سے اچھا. ٹھیک ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ بھابیاں, بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں, لڑکی کہتی ہیں کھڑے ہو کے دکھائیں, تھوڑا سا واک کر کے دکھائیں, چل کے دکھائیں, ارے آپ کے بال ایسے کیوں ہیں, تو فنا کیوں ہے, استغفر اللہ. یہ چیز ہے. اچھا یہ آپ کے جو ادھر نشان ہے یہ کیسا بنا ہوا, کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, یہ تنزیل کی جاتی ہے ان کی. سب سے زیادہ رنگ دیکھا جاتا ہے, یہ بات درست ہے. میں نے ہاں, رنگ دیکھا جاتا ہے, اور یہ سب چیزیں, پھر ہائٹ دیکھی جاتی رنگ ہے. بھی دیکھا جاتا ہے. اب مجھے سے اگر جو دیکھنے میں زیادہ اچھا نہیں ہے شخص, وہ بھی اب اس کے بارے میں سوچے کہ یار اس کا رنگ صاف ہونا بس چاہیے. یہی تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. یہ پرپوزل کیوں نہیں ہو رہے ہیں, شادیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں آج, کیوں لوگ ڈائیورس کا رجحان کیوں بڑھا ہے؟ ان وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ
لوگ سنگل جو ہے نا وہ ڈائیورس سے کرنے کو مجبور ہیں کیونکہ یہ ایج ہو گئی ان کی. اللہ رحم کرے ہم سب پر. بہرحال جی یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں لیکن میں اور آپ اسی کا حصہ ہیں, اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور سب کچھ کر بھی رہے ہیں اور پھر یہ گلہ کرتے ہیں کہ جناب ایسے حکمراں ہمارے پاس ہیں جو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں یا ہماری بات نہیں سنتے یا ہمارا یہ حال انہوں نے کر دیا. بریک ایک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس معاملے پر مزید گفتگو کی جائے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی جناب بہت ہی ایک اہم سماجی مسئلے پر, اور وہ یہ کہ جو رشتوں کے حوالے سے مسائل درپیش ہیں لوگوں کے. اچھا میں نے اس کے حوالے سے یہ بھی مشاہدے میں چیز آئی ہے جب ہم پروگرام کرتے تھے کچھ روحانی معاملات کے حوالے سے, تو سب سے زیادہ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے وہ اسی معاملے پر تھے کہ بچوں کی شادی میں رکاوٹ ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید کسی نے کوئی بندش کر رکھی ہے. ایک عام خیال پایا جاتا ہے, لیکن جب بات کی جاتی ہے, معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب کسی اور نے تو شاید کچھ نہ کروایا ہو, اپنے معاملات ٹھیک نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں سمی شیخ صاحب تشریف فرمائے ہیں. میچ میکنگ کے جو بزنس ہے اس سے وابستگی بھی ہے اور اس کی ایسوسیشن کے سربراہ بھی ہیں. ان سے کچھ معاملات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. سمی صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے, کیونکہ یہاں پر جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو آگے سے آپ کو یہی سننے کو ملتا ہے کہ شاید کوئی بندش ہو رکھی ہے. کہ ہمارے اپنے رویے درست ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی فرمائیے گا کہ ہماری جیسے بھی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا معیار جو میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے بتایا کہ یہ کچھ ہے کہ پیسہ دیکھ کر اور یہ تمام چیزیں حیثیت دیکھ کر ہی پھر معاملہ جو ہے وہ طے کیے جاتے ہیں. تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور یہ جو بندش وغیرہ کا جو معاملہ ہے, کیا یہ واقعتاً ایسا معاملہ ہے, کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ جس کی وجہ سے معاملات رکاوٹ آئی ہو؟ دیکھیں اصل بھائی بات یہ ہے کہ بندش کا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جی اگر کوئی بہانہ کرنا ہوتا ہے تو بولتے ہیں استخارہ. جی جی. تو بندش کا یہ کہ نہیں ہو رہی, ارے بھائی اپنے اندر جھانکے بھی تو صحیح, کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے. ہوتا ہوا نظر ٹوک لگتی ہے, ہاں بعض دفعہ ہو بالکل ہو جاتا ہے سکتا ہے یقین. کہ وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہر کوئی انسان آپ پہ نظر یہ ٹوک ہی لگا دے. لیکن بندش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی مطلب کا مفاد کا پرپوزل نہیں مل رہا, بس جہاں پہ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں وہاں نہیں وہاں چاہیے, وہاں نہیں وہاں کرنا ہے, تو نہیں ہو رہا, اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ بس بندش ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب ایک اور مسئلے کی طرف آئیے جس کے اوپر سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے, عموماً دیکھا یہ گیا, بڑی تکلیف دہ بات ہے, بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرے گی, لیکن یقیناً یہ سب کچھ اور سب کے ساتھ ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, وہ بریلوی مسلک سے ہے, دیوبند مسلک سے ہے, اہل حدیث سے ہے, کسی شیعہ مسلک سے کوئی ہو تو اس میں شادی نہیں ہوگی. یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. کیا یہ صحیح کر رہے ہیں, اس خیال ہمارے صحیح ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں آپ کے خیال میں جی اس بالکل کو ہے بھائی, مد نظر رکھنا چاہیے؟ کیا یہ مسلمان تو ہونا کافی نہیں ہے؟ کبھی کوئی ایسا آیا کلائنٹ جس نے کہا ہو کہ بس اللہ کا بندہ ہو, جو خوف خدا رکھتا ہو اس کے ساتھ ہم کریں؟ ہمارے اصل میں فارم کے اندر مینشن کیا ہوا ہم نے یہ چیز لازمی, کیونکہ اب جو لڑائیاں چل رہی ہیں گھروں میں اسی بات پہ چل رہی ہیں کہ ہماری ماں کیا تو یہ ہوتا تھا, نظر نیاز کرتے ہم, آپ لوگ نہیں کرتے, ہم تو نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے. یہ اسی بات پہ طلاقیں ہوئی ہیں. آپ طلاقیں ہو رہی ہیں. یقین کریں اسی باتوں میں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے تم نہیں کر رہے, وہ کر رہا ہے, وہ کر رہی. یہاں پہ تو باقاعدہ پرپوزل سینڈ کرتے ہیں تو ڈن ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. ارے انہوں نے تو بتایا نہیں تھا کہ آپ نظر نیاز نہیں کرتے, آپ یہ نہیں کرتے, آپ اس مسلک سے, ہم تو نہیں کرتے. بس یہ وجہ ہے. اس کے اوپر بھی ختم کر دیے جاتے ہیں رشتے. بھائی تعلیم کے اوپر ہے, اس کے اوپر ہے, لیکن مسلک کے اوپر زیادہ ہے. مسلک کے اوپر سب سے زیادہ. پھر ماشاءاللہ ہم تو تقسیم در تقسیم ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سی زبان بولنے والا ہے, کہاں سے, کس علاقے سے اس کا تعلق ہے, اس چیز کو بھی بنیاد بنایا جاتا ہے. اصل میں میچ میکرز کو جب ہائر کرتے ہیں نا, پیسے دیکھ کے سمجھتے ہیں خرید لیے. ہاں ٹھیک ہے نا, ہمارا کام ہے کہ آپ کو میچ بنانا آپ کے مطابق, آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق, آپ کے اسٹیٹس کے مطابق. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہتر سے بہتر. مثال کے طور پہ میں بولوں یاسر بھائی میرے پاس یہ 5 سوٹ رکھے ہوئے اچھے والے, یہ 2 سوٹ ہیں, ایک دیکھیں, آپ نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ دوسرا دیکھے نہیں, تو آپ یہ بولیں گے سمی بھائی وہ 3 پڑے ہیں, وہ بھی تو دکھا دیں. ماشاءاللہ
تو میں بولوں گا نہیں یہ دو ہی میں چوائس کریں. بالکل، یعنی کہ کپڑے کی خریداری کرنے جیسا ہے. بس بالکل یہی ٹھیک مثال ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی اس حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے. تو اس میں خون کا رنگ تک جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ مینشن کر دیں ضروری ہے. لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خون کا رنگ کیسا ہے، ہاں بلڈ چہرے کا رنگ کیسا ہے، ہاتھوں کا رنگ کیسا ہے، بال کتنے لمبے ہیں، آپ کی لمبائی کتنی ہے، آپ کی چوڑائی کتنی ہے، آپ کتنا کماتے ہیں. یہ تو ایک چیز ہو گئی، اس کے علاوہ یہاں تک لکھ دیا اس کے اندر کہ آپ کے خون کا رنگ کیسا ہے، یہ بھی بتا دیجئے. لوگ اتنا بغور تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں اور اتنا زیادہ وہ کرنا ضروری ہے تمام چیزیں. آپ سے بھی پوچھے جاتے ہیں یہ سوالات؟ نہیں ہمارے سے اتنے سوال نہیں ہوتے، لیکن ہم لوگ یہ نا ہمارے فارم میں NIC نمبر وغیرہ یہ سب لیتے ہیں، کیونکہ ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم خود بھی کر لیتے ہیں ویریفیکیشن. اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے گروپ بنا لیے اور بس نہیں، ویریفیکیشن کا ذرا بتائیے، بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے. مجھ جیسا جو شکل سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ بڑا شریف اور ایماندار آدمی ہے، تو اس کے کیسے ویریفیکیشن ہو سکتی ہے ایسے دیکھیں شخص؟ ہمارے پاس جو مختلف لوگ ہوتے ہیں جو کہ رائڈر ہیں ہمارے، وہ جاتے ہیں محلے میں انکوائری کر لیتے ہیں یا جاننے والوں میں، آفس میں وزٹنگ کارڈ لیتے ہیں لڑکے کا، جیسے آفس میں کر لیا وہ بس آفس میں کر لیا. ابھی علی وغیرہ کیمرہ مین بیٹھے ہیں، یہ تو کہیں گے یاسر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں. اب ان کو کیا پتا کہ یاسر صاحب کیا ہے، تو یہ کافی ہو گئی دیکھیں ویریفیکیشن. یہ تو بس یہی ہوتا ہے. باقی چھان بین کرنا ہے تو ہمارے فارم میں مینشن ہے کہ آپ نے خود کی ذمہ داری ہے، چھان بین تو خود کریں. بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، ضروری جاننا ضروری ہے اور ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں، ضرور لیں. لیکن خدا کا واسطہ سوچیں، اس بارے میں ضرور سوچیں کہ ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر اگر تاخیر کی جا رہی ہے یا آپ خود سے کر رہے ہیں کہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہیں اور کہا گیا خوب سے خوب تر کی تلاش رکھو، تو ان معاملات کے لیے نہیں ہے. ان چیزوں سے اگر باہر نکلیں گے تو معاملہ سہل ہوگا، آسان ہوگا، اور اس کو آسان بنانے کی کوشش کیجیے. اور یہ جو فرسودہ رسمیں اور روایات ہیں، اس سے خدا را باہر نکلیے. یہ ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے. اس کے بارے میں اگر آج نہیں سوچیں گے تو یقیناً پھر معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے جیسے بھی خطرناک حد تک شرح جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. یہ جو طلاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. کوشش کروں گا پروگرام میں اس حوالے سے بھی بات کی جائے، لیکن یہ بنیاد انہی چیزوں کو بنا کر رشتے اور ناطے ختم کیے جا رہے ہیں. اور یہاں تک جیسے میں نے بتایا، دوست ہمارے تشریف فرمائے بتا رہے تھے کہ کہیں پہ نظر نیاز کا چکر ہے اور کہیں نہیں ہے، تو اس کو بھی بنیاد بنا کے رشتے ختم ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جی سمیع صاحب، اب یہ بتائیے گا فلاحی کاموں کے حوالے سے، کہ تو واقعتاً یہ ایک بزنس ہے، اس سے تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مستحق بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، شریف بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جیسے ہماری جو سب سے بنیادی چیز ہے نا جس کو ہم سر فہرست رکھتے ہیں، پیسہ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ بیچارے کیا کریں، کیسے رابطہ کریں، کیسے اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے رجوع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس جو پلیٹ فارم ہے، ہم تو خود ایسے کلائنٹس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ میری ایسوسیشن ویلفیئر کا کام بھی کر رہی ہے اور ان کی شادیوں کا، جہیز کا. لیکن ہمارے پاس کوئی ڈونر نہیں ہے. ہم لوگ آپس میں تمام میچ میکرز مل کے کر لیتے مل ہیں، کے کرتے ہیں. سب مل کے کر لیتے ہیں. اور یہ سب یہ محبت ہے، اپنائیت ہے میچ میکرز میں. کچھ ہمارے یہاں ہیں ایسے کہ جو کہ ہماری دیکھا دیکھی کر کے کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، میچ یہاں میکرز پہ کو ہی بھی لوٹ رہے کام ہیں. شروع ہو گیا. بس اس فیلڈ کو گندا کر دیا کچھ لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسے لوگوں کا حصہ رکھا ہوا ہے جو ضرورت مند ہیں، واقعتاً جی ہاں ایسے ہیں ہمارے. کر رہے ہیں ان کے لیے. ان کے لیے کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. بس جتنا ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. ایسے باقی لوگ موجود ہوں گے، یقیناً زیادہ تو نہیں بہت ہوں گے، لیکن بہت تھوڑے ایسے ہوں گے کہ جو ان تمام چیزوں کو نہ دیکھتے ہوں، جو صاحب حیثیت ہوں، جن کے دل میں خوف خدا ہو، روز محشر پر ان کا ایمان ہو کہ اس دن یہ تمام حساب ہوں گا، سارے سوالوں کا جواب دینا ہوگا، تو وہ یہ چیز نہ دیکھتے ہوں کہ کوئی غریب کی لڑکی ہے تو اس سے کر لینی چاہیے. یہ کوئی ایسے لوگ ابھی بھی ہیں، آ جاتے ہیں نہیں، ایسے؟ ایسے بہت بہت کم ہوتے ہیں. صرف ایسے وہ ہوتے ہیں جو کہ سیکنڈ میرج کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ڈیمانڈیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی لڑکی کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے، ورنہ اتنا ہونا چاہیے. جی جی، آپ بتائیے آپ کا کیا تجربہ رہا ہے، کچھ اپنے تجربات سے بھی آگاہ کیجئے، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ خود ایسے ہی ہیں کہ خواتین سے زیادہ رابطہ ہوتا ہوگا، تو وہ دبے لفظوں میں اظہار تو کر ہی دیتی ہوں گی کہ کم از کم یہ نہ ہو تو ایک گاڑی تو ہو اس کے پاس، فور ویلر ایسی ہو، یہ تو چیزیں ہوتی ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. سب سے پہلے تو گھر کی ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ بھئی لڑکے کا گھر اپنا ہو. یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ظاہر ہے اگر ایک 20 سال کی لڑکی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں تو 25 26 27 کا بھی لڑکا ہے تو وہ ابھی اپنا کیریئر بنا رہا ہوگا.
وہ فوری طور پہ تو نہیں بنگلے کا کسی کا مالک بن جائے گا یا گاڑی بھی اس کے پاس آ ممکن ہی جائے, نہیں ہے, لوگ یہ تنخواہ سوچتے بھی اس کی جو ہے وہ لاکھ سے اوپر ہونی ممکن چاہیے, نہیں. یہ ساری تو یہ بھی مطلب لڑکوں سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت لڑکی والوں کی ڈیمانڈس ہیں زیادہ ہو اور رہی ہیں. اسی چکر میں جو ہے وہ واقعی میں لڑکیوں کی عمر جو ہے نا یہ لوگ نکال دیتے ہیں. اور پھر ایٹ دی اینڈ یہی ہوتا ہے کہ 2-3 رشتے ہم دکھاتے ہیں, تھوڑا سا پیشنس ہمیں بھی رکھنا پڑتا ہے, لیکن پھر ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں فیملی کی, جی. ان کو تھوڑا سا آئینہ پھر دکھانا بھی پڑتا ہے کہ دیکھیں. تو اور سچائی سننے کی ہمارے پاس ہمت ہے کہ تو آپ کے سخت آپ سے نالا ہوتے ہوں گے, ناراض ہو جاتے ہوں گے ہاں کچھ لوگ ہو بھی جاتے ہیں کہ آپ کس کہ قسم کی ہاں بات ہم کر نے رہے تو ہیں, ہم نے پیسے کوئی دیے ہیں آپ کو پیسے کہ دیے. آپ ہمارے مطابق جو ہے وہ ہمیں کسی بس فیکٹری میں سے نکال کے رشتہ دکھا دیں. اور لٹرلی میری ایک تھی کلائنٹ تھی, تو اس کی بھی مدر کا یہی تھا کہ وہ ہر رشتے کو ہی منع کرتی تھی. تو مجھے پھر اس بچی نے ایک دن فون کیا کہ آپ میں بہت پریشان ہوں, مطلب کسی کے بھی آنے کا راستہ کھولتے ہی نہیں ہے میرے گھر والے. اس بچی نے خود یہ بات بولی, تو بتائیے. آپ سمجھائیے امی کو. پھر میں نے اس کے کہنے پہ اس کی امی کی کاؤنسلنگ کی کہ دیکھیں آپ اس طرح نہ کریں, بچی سے بھی تو پوچھیں, اور اس طرح سے آپ تو کچھ ان کی پہلے تو وہ کافی ناراض ہوئی, پھر ان کی سمجھ میں تھوڑا آیا. میں نے کہا دیکھیں بالغ ہے بچی, اس کی بھی پسند ناپسند کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اگر اس کو اعتراض نہیں ہے, دیکھیں ہر چیز آپ کو نہیں 100% ملے گی, ایک آدھ چیز پہ آپ کو بھی تھوڑی سی اپنی آنکھ بند کرنی ہوگی, کیونکہ آپ میں بھی ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہے. تو پھر انہیں کچھ سمجھ میں آیا ہے, تو انہوں نے پھر 2-3 رشتوں کو اپنے گھر پہ آنے دیا, اور پھر اس کی سیٹل ہوئی انگیجمنٹ بچی کی نا. یہ تو بڑا جی ضروری ہے کاؤنسلنگ, لیکن یہ تو آپ نے ہر بڑا کوئی اچھا نہیں کام. سمجھتا اس چیز ایسا کو. ہی ہے کہ آپ اگر کسی کو جی سچ ہاں بتائیں گی یا یہ بالکل سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ کوئی بھی انسان 100% مکمل نہیں بالکل ہے, اس طرح ہی ہے. یہ ساری خوبیاں جو آپ تلاش کر رہے ہیں, اور سب جی سے ہاں زیادہ میں حیران اس چیز پر ہوتا ہوں کہ ظاہری خوبصورتی کے اوپر وہ کیا جاتا ہے, جی اور ہاں اس بالکل. پہ بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم پروگرام کرتے ہیں رنگ گورا کرنے کا اگر موضوع رکھ دیں, تو ہمارے پاس سب سے زیادہ ان بچیوں کی کالز آتی ہیں جن کی صرف شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ان کا رنگ گورا نہیں بالکل ہے. یہ سب سے زیادہ رنگ چاہیے گورا, کیونکہ لڑکوں کی ماؤں کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے. استغفر اللہ, لڑکیوں کی استغفر تو اللہ. ہے ہی ہے, لیکن لڑکوں کی ماؤں کی بھی پھر یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی کمپلیکشن اس کا بہت فیئر ہو, بال لمبے ہوں, ہائٹڈ ہو بچی, اس طرح سے چھوٹی فیملی ہو, زیادہ بہن بھائی نہ ہو. یہ بھی کمال ہے ماشاءاللہ, یہ آپ نے بھی بالکل ہوتا ہے. صحیح کہا جی کہ ہاں اس یہ چیز بھی کو ہے. میں نے دیکھا ہے, یہ جی گنہگار ہاں قانون نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ وہاں پہ اس لیے کر دیجئے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے, بھائی بہن نہیں ہے, ہاں بالکل تو ایسا ہی ہے یہ کہ وہ خوش رہے گی. یہ آگے خوش پیچھے رہنے کوئی کا نہ ہو, یہ نہ ہو, ضمانت اس یہ ہے کہ طرح وہ سے. اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا ارد گرد اس کے, کوئی جی سوال کرنے والا نہیں ہوگا, تو وہ خوش رہیں گی ماشاءاللہ. جی ہاں یہ بہت بھی اچھے جی, بہت. یہ سب اسی کچھ ہوا. وجہ سے ڈائیورس کی شرح بھی بہت بڑھ گئی ہے. اب تو مطلب سال بھی پورا نہیں کر پاتی ہیں لڑکیاں, کچھ مہینوں میں ہی سننے میں آ جاتا ہے کہ جی ڈائیورس ہو گیا, اور بہت کسی بھی چھوٹی سی بات پہ, کیونکہ یہ کچھ تربیت کا بھی فقدان اب مجھے لگتا ہے کہ ہے ماؤں اب کی بہت طرف اہم سے موضوع بھی. پر آ گئی ہیں کہ جی یہ ہاں سب سے بڑا تربیت کا یہی ہے. بھی فقدان ہے. ہمارے زمانے میں تو بھائی ہمیں تو یہی سمجھایا جاتا تھا کہ ہمیں ہی مطلب ہمارے پیرنٹس کی طرف سے ڈانٹا بھی جاتا تھا, سمجھایا جاتا تھا کہ وہ ایک گھروں کو جوڑنے والی جوڑنے بات والی ہوتی بات تھی. ہو. مگر اب جو ہے نا وہ پیرنٹس ہی جو ہے وہ اپنی بچیوں کو بھی کچھ اس طریقے سے تیار کر کے بھیجتے ہیں کہ مطلب کسی کو اپنے اوپر آپ نے کسی کی نہیں سننی ہے, آپ نے اپنا, ہم بیٹھے ہیں, آپ نے واپس آ جانا ہے. اور وہ ظاہر سی بات ہے جب ان کو شے ملتی ہے تو یہی ہوتا ہے. لٹرلی اس طرح کے بھی کیسز آ رہے ہیں کہ 15 دن میں ہی جو ہے وہ لڑکیاں اپنے واپس آ جاتی ہیں میکے, ٹوٹ جاتی ہیں شادیاں. تو یہ جو ہے یہ بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا نا. یہ ہم کتنا بھی اس کو صحیح کرنا چاہیں کتنا کر پائیں گے, نہیں کر پائیں نہیں گے, کر پا رہے. کیونکہ یہ بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہے اب. تو یہ جی صورتحال ہے, اور ہم سب اس کا شکار ہیں, اسی معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں, سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, ہم خود اس کا حصہ ہیں. یہ تمام چیزیں جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے, کہ ہم سب یہ سارے تقاضے نہیں کر رہے, یہ ساری باتوں میں ہم نہیں الجھے ہوئے. سوچئے اس بارے میں ضرور, اس سے کیسے باہر نکلیں گے, اس کے بارے میں ضرور سوچیں, کیونکہ زندگی کا جو قصہ ہے یہ بڑا مختصر سا ہے, یقین کیجئے. اور اگر ان ساری چیزوں میں الجھے رہے, خاص طور پہ ان بچیوں کے حوالے سے بہت زیادہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ جن کی رنگ کی بنیاد پر اور قد کی وجہ سے اور نہ جانے اور کیا کیا اس طرح کی خرافاتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں, ان کو بنیاد بنا کر ان کو نظر انداز کر رہے ہیں, اور ان کو پسند کرنے جب جاتے ہیں تو کسی بھیڑ بکری کی طرح ان کو پسند کیا جاتا ہے. جیسے آپ کوئی جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو چلا کر بھی دیکھا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں کر کے دیکھی جاتی ہیں. یہ کس طرف جا رہے ہیں, اور اس میں المیہ یہ ہے. اب آپ کہہ نہیں دیجیے, یہ بڑی تلخ بات ہے, یقیناً ناگوار گزرے گی, لیکن آپ
اس کا حصہ ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں کہ ان کو نظر انداز کرنے کے لیے سلسلہ جو ہے یہ اس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو خدا رہا ان تمام چیزوں سے باہر نکلیے. ان چیزوں کو اگر آپ اسی طرح اگر اپنی خواہشات اسی طرح پوری کرنے کے لیے لگے رہے تو پھر میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ پھر کس سے اس کا گلہ کریں. وہ ساری چیزوں کو یہ اکثر نظر انداز کر دیا. ہم پڑھتے ہیں جب مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ اب تو الحمدللہ ہمارا مطالعے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہم کوشش کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کہ یہ ہمیں کیا احکامات باری تعالیٰ کی جانب سے ملے ہیں. کن چیزوں کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ رشتے ناطے جب بنائے جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھو. آپ یقین کیجئے سوائے ان چیزوں کے تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی گفتگو کی، محترم میرے ساتھ یہاں پہ تشریف فرمائے، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہہ کر جو ہے وہ رشتہ مانگا ہو کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے معاملات درست ہوں اور باقی کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، وہی تمام چیزوں کو دیکھنے والا. آخری جملہ کہہ دیجئے جناب سمیع شیخ صاحب، کیونکہ مجھے جو ہے وہ بریک کی طرف جانا ہوگا اور سیگمنٹ کا اختتام کرنا ہوگا. فرمائیے. یہ حقیقت یہ بات ہے کہ لوگ مسلک کو دیکھ رہے ہیں اور کاروبار کو دیکھ رہے ہیں، پیسہ دیکھ رہے ہیں، گھر دیکھ رہے ہیں. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہماری لڑکی جو ہے 22 سال سے 32 سال کی ہو گئی، جی لیکن وہ اپنی ضد و رعناء پہ چلے ہوئے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ جو حالات ابھی آگے چل رہے ہیں کہ وہی 32 سال کی ان میرڈ ڈائیورس سے کرنے کو بھی تیار ہے. جی یہ حالات ہیں، ان کے لیے ابھی بھی رشتے نہیں ہیں. بتائیے. میں ان ماں باپ سے یہ کہوں گا کہ کم سے کم اپنا اسٹیٹس دیکھیں، اپنا لیول دیکھیں، آگے کا نہ سوچیں. میں نے ایسے مائیں بھی دیکھی ہیں جو جان بوجھ کے رد کرتی ہیں کہ میری بیٹی بینک میں جاب کر رہی ہے، اچھا کما رہی ہے، میرا بیٹا اچھا کما رہا ہے، آ جائے گی بہو اور یہ ہو جائے گا، ریجیکٹ کر دیں گے، میری ویلیو کم ہو جائے گی. جان بوجھ کے وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ریجیکٹ کرتے ہیں ہر لڑکی کو. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی بنیاد بنایا گیا کہ اگر کوئی لڑکی اچھا کماتی ہے اور لڑکا اگر اس سے حیثیت میں کم ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بیٹی ہماری اس سے زیادہ کماتی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس سے رشتہ کرنے کی. واللہ یہ ساری باتیں ہو رہی. اب بہرحال جی یہ بڑی تکلیف دہ باتیں یقیناً آپ کو بڑی ناگوار گزریں گی کیونکہ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے اور اس کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے. جیسے بہن میری ابھی کہہ رہی تھی کہ ہم جب کسی کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ناگوار گزرتا ہے جب یہ سخت باتیں کی جاتی ہیں. تو بہرحال خدا را اس کے بارے میں سوچیے اور سنجیدگی سے سوچیے کیونکہ اگر ان تمام چیزوں میں بہتری نہیں لائی گئی، اگر ان تمام چیزوں کا جس کو ہم بنیاد بنا کے رشتے اور ناطے یا تو تعلق ختم کر رہے ہیں یا قائم کر رہے ہیں، اگر یہی بنیاد بناتے رہے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. دونوں مہمانوں کا آپ کا بہت شکریہ، میری بہن شارق طارق صاحبہ اور سمیع شیخ صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور ہمارے ساتھ اس معاملے پر گفتگو کی. بریک کی طرف جانا ہوگا اور بریک کے بعد ایک اور بڑا اہم معاملہ اور موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں تو بریک کی طرف جا رہا ہوں، واپس آؤں گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.